अब जब नए चीफ जस्टिस हैं वो अपना मनसब संभालने जा रहे हैं तो एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ये ग्रुपिंग है ये उसी तरीके से और शायद उससे भी ज्यादा प्लानिंग और एक उसको साजिश का नाम दे लें या पता नहीं अपने उसे क्या कहना चाहिए, उसके तहत वो मंजर आम पे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। नए चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया आफरीदी उनका हलफ होने वाला है और वो अपना मनसब संभाल लेंगे। काजी फायज ईसा उनके एजाज़ में इशाइया भी हो गया, फुल कोर्ट रेफरेंस उसकी भी तैयारियां मुकम्मल हैं। तो अपनी सालगिरह के दिन यानी कि कल रात को 12 बजे वो सुबकदोश हो जाएंगे। काजी फायज ईसा तो जा रहे हैं और एक तारीख रकम करके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में एक सूरत हाल पिछले 1-1.5 साल से खास तौर पे जिसने जन्म लिया हुआ था, ग्रुपिंग, और वो ग्रुपिंग सामने आई थी मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ की, और कुछ सहूलतकारी की बातें तो पहले भी चल रही थी। वहां पे एक 8 जजेस के एक ग्रुप का तासुर है वो सामने आया। तो नाजरीन, अब जब नए चीफ जस्टिस हैं वो अपना मनसब संभालने जा रहे हैं तो एक अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जो ये ग्रुपिंग है ये उसी तरीके से और शायद उससे भी ज्यादा एक आप कह लें प्लानिंग और एक उसको साजिश का नाम दे लें या पता नहीं अपने उसे क्या कहना चाहिए, उसके तहत वो मंजर आम पे आ रही है। जब ये पैनल 26वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लिमानी कमेटी के सामने आया, सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस का, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी के हक में फैसला दिया और वो चीफ जस्टिस तैनात हो गए। तो ये सारे तो तीनों जजेस हम पहले भी बता चुके हैं, इनकी एक अपनी तारीख है, इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ये आपस में दोस्त और एक लॉ फर्म में भी इकट्ठे और बाकी कैरियर भी एचिसन कॉलेज से, स्कूल से, और फिर लंदन बरतानिया में भी जो आला तालीम हासिल की वहाँ भी इकट्ठे। तो जो सीनियर जजेस थे दो जो जो नहीं बने, अच्छा ये सीनियर, ये भी कहानी अजीब है। कहने को सीनियर है लेकिन असल में जो हकायक हैं वो ये है कि बिल्कुल एक दूसरे के हम पल्ला हम असर हैं। बल्कि बाज हवाले से खास तौर पे जब एलिवेशन हुई है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए तो वहां एक नाइंसाफी हुई जस्टिस याहिया अफरीदी से। कुछ ग्रुपिंग आप कह लें कि उसमें जो उस वक्त की हुकूमत थी, जो अरबाब इख्तियार थे, उनके वो नापसंदीदा थे वहां पे, तो उनका हक था, वो पहले उनको आना चाहिए था, लेकिन उनके जूनियर्स हैं उनको पहले सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, तो इस तरह ये सीनियरिटी बनी। तो ये सीनियरिटी बेसिकली जस्टिस याहिया अफरीदी किसी तौर भी जूनियर नहीं है, तो यहाँ पे अजाला हो गया। आप कह सकते हैं कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। तो बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं। अब उनको कोई पाकिस्तान के आइन के तहत हैं, तो कोई साजिश उनको इस मनसब से अब हटा नहीं सकती। लेकिन साजिश अब क्या हो रही है? साजिश ये हो रही है कि उनको काम ना करने दिया जाए। अच्छा, इतलात क्या है? इतलात बड़ी अजीबोगरीब है। हम उसको साजिश, चले हम साजिश का नाम नहीं देते, ग्रुपिंग कह देते हैं, सियासत कह देते हैं। उनके अपने दोस्त हैं और वो खुद भी दोस्त हैं। जजेस जो सीनियर मोस्ट थे कागजों में नहीं बन सके, तो अब उनकी क्या प्लानिंग है? आम तासुर ये था कि वो इस्तीफा दे देंगे और शायद इसी वजह से ये एक ख्याल रखते हुए आईनी तरमीम में भी ये कहा गया कि जब नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे तो फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसके तहत जो कमेटी बननी है बेंचेस के हवाले से और सारा उनकी जो पहले 3 रुकनी थी उसका, तो उसमें चीफ जस्टिस के साथ उनके बाद के जो सीनियर मोस्ट है उनका जिक्र किया गया। जुडिशियल कमीशन में भी जो नामजदगियां होनी है, नया रूल्स भी नए बनने हैं अब सुप्रीम कोर्ट के 26वीं आईनी तरमीम के बाद। तो इस सारे अमल में तो क्या इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब होंगे? अब ये एक सवाल उठाया जा रहा है। असूली तौर पे तो जो आईनी तरमीम जिन्होंने लिखी, पार्लिमान और कमेटी, उन्होंने उसमें इस चीज को शायद जहन में रखा हुआ था।
چیف جسٹس اور ان کے بعد کے سینئر کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس حساب سے تو نہیں آتے۔ اچھا، ایک سوال ہمارے جو سپریم کورٹ کور کرنے والے دوست ہیں صحافی، وہ بھی یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ کہیں چھٹی پہ جائیں، بیرون ملک دورے پہ جائیں، کوئی ایسا سینیریو بنے تو جن کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا وہ قائم مقام چیف جسٹس بن جائیں، مطلب اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جب قائم مقام چیف جسٹس بھی پھر وہ بنیں گے جو جسٹس یحییٰ افریدی کے بعد کے سینئر موسٹ ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس کی ایک ایگزامپل آ بھی گئی ہے۔ اب جو یہ ریزائن کیوں نہیں کیا یا کیوں نہیں کر رہے، اس پہ مختلف باتیں، کچھ خبریں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس میں ایک تو سب سے بڑی یہ کہ وہ اسی جو 8 رکنی مخصوص نشستوں والا بینچ، جس کو سہولت کاری کا بھی نام دیا کہ تحریک انصاف، ایک پارٹی کو فائدہ پہنچایا گیا، اس میں تو اب بہت کلیئرٹی آ چکی ہے کہ وہ فیصلہ، اس کی کوئی منطق نہیں تھی۔ وہ آگے ابھی جو اگلی سپریم کورٹ ہے اس میں بھی اس کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں کہ وہ اپنا وہ گروپ ہے اس کو مضبوط کریں۔ اچھا، اگر یہ ریزائن کر جاتے تو ڈیفینیٹلی جو باقی 6 رہ جاتے، انہوں نے کہنا تھا بھائی ہم تو اقلیت میں آ گئے ہیں اور ہمیں اب یہ لڑائی آگے لے کے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو شاید معاملہ روٹین میں آ جاتا۔ تو ان کو بھی اپنے پاؤں پہ مضبوط کرنے کے لیے ریزائن نہیں دیا گیا کہ بھائی یہ تاثر ہو کہ ہم ابھی بھی مضبوط ہیں۔ پھر جب سپریم کورٹ میں کے رولز بننے ہیں تو وہاں بھی اسٹرینتھ ہو، ہم اپنی مرضی کے رولز اور جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کو تھوڑا قابو میں کریں۔ یہ سوچ اس ریزائن نہ ہونے کے پیچھے ہے، ہو سکتی ہے۔ اور جو سب سے بڑا کام 26ویں ترمیم کو انڈو کیسے کروانا ہے، یہ اب ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہے۔ اچھا، اگر فوری طور پہ اٹیک کر دیتے، ریزائن کر دیتے، 6 7 8 استعفے آ جاتے اور وکلا تحریک شروع کرتے، حامد خان نے جیسے اناؤنس کیا تھا، اور باقی اس کی ان کو توقع تھی کہ ابھی جو حالات نہیں ہیں کہ یہ ایسی کوئی وکلا تحریک جنم لے سکتی ہے، 2007 والی اس وقت کی جو افتخار چودھری والی عدلیہ تھی، تو اس کو ابھی وہ ماحول نہیں ہے، یا پوزیشن ان کی نہیں ہے، کمزوریاں ہیں، گروپنگ ہے، جو بھی آپ کہہ لیں، تو ناکام ہو جائے گا یہ اٹیک۔ تو اس کو پلاننگ کو چینج کیا گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر رہ کے ہی تنگ کیا جائے۔ ایک تو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے ایک جو نیا آپشن، کہیں کوئی میٹنگ ہوئی ہے، آثار بتا رہے ہیں وہیں پہ یہ فیصلے ہوئے ہیں۔ میٹنگ کیا ہوئی ہے؟ وہ میٹنگ یہ ہو سکتی ہے کہ آئینی بینچز تو بن رہے ہیں، تو ہر اب 8 یا 9 یا 10 ججز ہیں یا 6 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی اپنی تو عدالتیں، ان کے سامنے مقدمات آئیں گے، تو کوشش یہ ہوگی یا کیا یہ جائے گا کہ ہر دوسرے کیس کو آئینی بینچ کو ریفر کر دیں گے، بھائی اس میں تو یہ آئینی سوال ہے، اس میں تو یہ آئینی سوال ہے، تو وہاں پہ ایک سیلاب آ جائے گا آئینی جو بینچز ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک کیپیسٹی سے زیادہ مقدمات آئینی بینچز کو ریفر ہو جائیں گے تو وہ سارا جو ایک جو ڈائیورژن ہے، جس سے جان چھڑانے کے لیے، نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی 26ویں، کہ آئینی بینچز آئینی معاملات سنے، جو اصل کام ہے سپریم کورٹ کا انصاف کی فراہمی، عام آدمی کے جو معاملات ہیں، مقدمات ہیں، بزنس مینوں کے ہیں اور دیگر جو ہیں، ان پہ توجہ ہو، جو پینڈنگ کیسز ہیں۔ تو یہ تو وہی بات کہ ہر کو آئینی بینچ کو ریفر کر دیں تو معاملہ، تو پھر یہ ایک بحث شروع ہو کہ یہ ترمیم ٹھیک تھی نہیں تھی، نظام انصاف تو وہیں کا وہیں ہے، تو پھر ایک تحریک کو جنم دیا جائے کہ دیکھیں سب کچھ معطل ہو گیا ہے، تعطل کا شکار ہو گیا ہے، تو ان کو جواز مل جائے۔ تو یہ بھی پیچھے ایک جو پلاننگ ہے یہ ہے استعفے نہ دینے کے حوالے سے۔ ایک چیز اور بھی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تحریک انصاف کی اگر بات کر لیں، پہلے تو وہ کہتے تھے، تنقید کرتے تھے، بلکہ تنقید کی فوج کا جو نظام ہے سینیارٹی کا اور سارا، اس میں جب سینیارٹی پہ چیف جسٹس کی تعیناتی، آرمی چیف جو بھی موجودہ ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی ہوئی، اس وقت تو یہ بحث شروع کرا دی کہ یہ تو جی میرٹ ہونا چاہیے، پینل میں کوئی بھی لگ جائے، سینئر موسٹ کی بحث ٹھیک نہیں ہے، سارا کچھ۔ ابھی جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس سپریم کورٹ کے اپنے اندر یہ بات ہوئی کہ آپ میرٹ پہ ہوں، 3 کا پینل ہو، اس میں سینیارٹی کو ایک طرف رکھ دیں، جو میرٹ پہ پورا، چاہے وہ پہلے نمبر والا ہو یا آخری والا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لسٹ کے مطابق، فہرست کے مطابق، کیونکہ سارے ایک ہی کیلیبر ہوتا ہے۔ وہاں پہ آپ دوسرا موقف لیا ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو پہلے 2 کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔
تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، بلکہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ آپ کا جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، وہ نہ میرٹ ہے، نہ کوئی طریقہ کار کے اوپر ہے، آپ کا ہدف صرف ایک ہی ہے، گند ڈالنا ہے۔ تو ابھی بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ اس سسٹم کو چوک کر دیں، آئینی بینچز کو اور سپریم کورٹ کے معاملات کو، تو یہ سازش ہے۔ باقی جسٹس یحییٰ آفریدی، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سینیارٹی یہاں پہ تو بالکل بھی نہیں بنتی۔ ایک جیسے تھے تینوں ججز، جن میں سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو پروفائل ہے، جو چیزیں ہیں، کسی طور بھی کسی سے کم نہیں، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہیں باقیوں سے، اور ان کی بالکل مین آف پرنسپل ہیں۔ اپنے آپ کو انہوں نے غیر متنازع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، ہر وہ قدم اٹھایا ہے جو ایک جج کو اٹھانا چاہیے، جیسے اپنی سوشل لائف ہے اس کو محدود کیا ہے۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس تو آج بھی جو عام جو فون ہے نا، جس کو کہتے ہیں، مطلب اینڈرائڈ نہیں ہے یا آئی فون نہیں ہے، بیسک فون ہے جس پہ صرف کال آ جا سکتی ہے، ایس ایم ایس والا ہوتا ہے، واٹس ایپ نہیں چلتا، یوٹیوب اس میں نہیں کھلتا، فیس بک نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب اپنے آپ کو اس حد تک یہ رکھا ہوا ہے کہ اب سوشل جو میڈیا ہے یا سوشل لائف ہے اس میں اپنے آپ کو الگ تھلگ، یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اچھا، کھلاڑی ہیں ٹینس کے، ان کا جو پچھلا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، اچھے لیول کے کھلاڑی تھے، اپنے کالج میں بھی بڑے بڑے مقابلوں میں، لیکن اب بھی ٹینس کھیلتے ہیں۔ تو جو ہم نے چیک کیا، پتا چلا کہ جو مارکر ہوتے ہیں نا ٹینس کھلوانے والے، تو ان کے ساتھ ہی کھیل کے اپنا شوق پورا کر لیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ٹینس کسی اور شخصیت کے ساتھ نہیں کھیلتے کہ ان سے تعلق بن جائے، ریلیشن بن جائے، کل کو ہو جائے کہ جی میں تو آپ کے ساتھ ٹینس کھیلتا ہوں تو میرا یہ مقدمہ آ گیا یا میری یہ خواہش ہے، وہ اثر انداز ہو۔ اس میں بھی اتنے محتاط ہیں کہ اپنے آپ کو وہاں بھی بالکل الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے چیف جسٹس آئے ہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کو تو قوم کو تو اس فیصلے پہ میں کہتا ہوں کہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کو ہر حساب سے اب موجودہ جو سپریم کورٹ ہے، جو جسٹس اب یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں ہے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چیزیں گوش گزار کر دی ہیں۔ سازشیں، سیاست، دھڑے بندی، تقسیم، پلاننگ، سہولت کاری، وہ ابھی بھی چلے گی، اور اس کا مقابلہ کیسے ہوتا ہے، کیا صورتحال بنتی ہے، اس پہ نظر رکھیں گے۔ گیم ختم نہیں ہوئی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔